अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाहिदा शमीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग 99 विद साजिद। नाजरीन, इंसान की अव्वलीन ज़रूरियात में सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है, लेकिन आजकल पानी बहुत नायाब हो चुका है। अब इसकी वजह क्या वाकई पानी की कमी है या कहीं पानी की तकसीम में कोई मसला है, कोई गड़बड़ है कहीं? तो इस पर ही हम आज बात करेंगे अपने माहिर साजिद वहीद साहब से। आइए इनको ज्वाइन करते हैं और इनसे ही पूछते हैं कि आखिर पानी की किल्लत क्यों है। जी साजिद वहीद साहब, आज आपको पता है कि हम पानी के मौजूद पे आपसे बात करेंगे। आपको क्या वजूहत लगती हैं? पूरा कराची इस वक्त पानी से महरूम है, इसके पीछे क्या वजूहत है? आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे। हाँ बिल्कुल। इससे पहले कि मैं नाहिदा के सवाल का जवाब दूँ, आज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। हमारे सहाफ़ी, सीनियर तरीन सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब के वालिद का इंतकाल हो गया। सबसे पहले तो 99 न्यूज़ की जानिब से दिली उनसे ताज़ियत करते हुए उनके वालिद मोहतरम के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनके मरहूम वालिद को के दर्जात बुलंद फरमाए। तो जहाँ तक नाहिदा आपके सवाल है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। असल में किसी भी चीज़ की तकसीम का जहाँ तक मामला है पाकिस्तान के अंदर, ये हमेशा से मसला रहा है। खा वो अजनास की तकसीम का मामला हो या पानी की तकसीम का मामला हो या दीगर अशियाए ज़रूरिया की तकसीम का मामला हो, इसमें आवाम को हमेशा मुश्किलात का सामना रहा है। जहाँ तक कराची की बात है, तो कराची वाकई कई दहाइयों से मतलब हम देख रहे हैं कि कराची में हमेशा पानी की शदीद किल्लत रहती है। इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड का अमला जो है वो करप्शन में इतना डूबा हुआ है कि कोई भी काम वो पैसा लिए बगैर नहीं करता। मैं आपको एक ज़ाती तजर्बा शेयर करते हुए बताना चाहूँगा आवाम को कि मैंने कहाँ कहाँ इसके लिए कोशिश की और अभी तक वो मामला सही नहीं हुआ। मुझे याद है कि फरवरी 2018 में मेरे एक इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं और वो ऐसी शख्सियत है कि वो दर पर्दा लोगों की खिदमत करने वालों में शुमार होते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में तशहीर की कोशिश नहीं की। अभी भी जब कोरोना की वबा पाकिस्तान में आई तो टेस्टिंग किट जो है उन्होंने 10,000 कनाडा से मंगवा के हुकूमत पाकिस्तान को दी थी। और वो उस शख्सियत का नाम है सलीम मांडवी वाला, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेटर। जब वो सेनेटर और सिंध फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने से पहले, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे इलाके में पानी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मतलब है आप कुछ करें। तो उन्होंने एक बाकायदा लेटर लिखा और उस लेटर में वज़ीर बल्दियात को, उस वक्त वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो थे, जाम खान शोरो को लेटर लिखा और बताया फ़ोन करके कि मेरे ये ज़ाती दोस्त हैं, ये आपके पास आ रहे हैं और ये हमारी जमात के भी हैं और सीनियर तरीन आदमी हैं, तो इनका काम होना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें ये लिखा था उन्होंने उस लेटर में, मुझे अगर आप पहले बता देती तो वो मैं लेटर भी ले आता ताकि पब्लिक को दिखा देता मैं सच्चाई क्या है कि सच्चाई क्या है। तो अचानक आपने ये वाटर बोर्ड पे प्रोग्राम अरेंज कर लिया है। वो इसलिए साहिद साहब कि हर जगह हर गली में यही तो उन्होंने वो लेटर भेजा और उसमें बाकायदा मेंशन किया कि इसकी जितनी भी पेमेंट होगी
وہ اس پوری لائن چینج کرنے پہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ میں اپنے ذاتی فنڈ سے دوں گا. اچھا. اور اس کا افتتاح بھی آپ میرے ساتھ کریں گے. یعنی وہ بلدیاتی منسٹر جو بلدیات کے جو منسٹر تھے ان کو یہ لیٹر میں انہوں نے ہدایت کی کہ اس کا افتتاح جو ہے میں اور آپ مل کے کریں گے. بہت کوشش کی. ایون دین ان کی منسٹری تبدیل ہو گئی. اس کی جگہ پہ جام خان شورو صاحب کی جگہ پہ ہمارے دوست ہیں سعید غنی صاحب وہ وزیر بلدیات بن گئے. یہی بات میں نے پھر جا کے ان سے کہی. میں نے ڈائریکٹر جو ہمارے اس ایریے کے تھے گلشن کے ان سے بھی غلام قادر عباس صاحب ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان سے کوشش کر رہا تھا کہ رابطہ میرا ہو جائے اور ان سے میں صورتحال کا جائزہ لوں, تفصیلات پوچھوں کہ بھائی میرے کام کا کیا ہوگا تاکہ اس کو بھی میں اسے اپنے پروگرام میں شامل کر دوں. تو یہ بات میں آپ کو فروری 2018 کی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 18 کی کر رہا ہوں. جب سعید غنی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے ان کے گھر جا کے تو انہوں نے بھی فوری طور پہ مطلب لیٹر پہ ریکمینڈ کیا اور واٹر بورڈ کو فون کیا کہ بھائی یہ کام جو ہے جلد از جلد کیا جائے. لیکن تاحال وہ کام نہیں ہوا. یعنی اس کے بعد سلیم مانڈوی والا صاحب مارچ میں جب انتخابات ہوئے سینٹ کے تو اس کے بعد وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے. ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے بھی تقریباً 1 سال 4 مہینے ہوگا, 2 سال 4 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن وہ کام ابھی تک نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے نہیدہ وہ یہ ہے کہ واٹر بورڈ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں لینا چاہتا جس میں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کی کوئی تلوار لٹک رہی ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ سلیم مانڈوی والا صاحب نے اپنے فنڈ سے مطلب ہے وہ لائن ڈلوانی تھی اور انہوں نے صاف یہ کہا تھا کہ اس کو لک آفٹر جو ہے وہ ساجد ورک کریں گے. جو بھی آپ کو ریکوائر ہے اس لائن کے لیے, جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ میرے فنڈ کے ذریعے ساجد ورک آپ کو پرووائڈ کریں گے. لیکن یہ بات ان کو لازمی بات ہے ان کے لیے مناسب نہیں تھی. ان کے تو کام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے ان کو مطلب کوئی فائدہ ہوتا. ایک بڑی وجہ جو ہے وہ کراچی میں تو ہماری واٹر لائنیں ہیں وہ چوک ہوئی ہوئی ہیں. وہ چوک کیوں ہوئی ہیں کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے میئر تھے تو انہوں نے اس دوران کراچی میں موجود تمام جو روایتی ہمارے جو پودے تھے ان کو درختوں کو کٹوا کر ایک اپنا درخت لگوا دیے. انڈونیشین کونو پارک اس ٹائپ کا نام ہے. اینی وے تو بہرحال اس کی وجہ سے جو ہے ہماری لائنیں جو چوک ہو جاتی ہیں. تو کراچی کی جو نہیدہ جو واٹر بورڈ کی جو لائنیں بچھائی ہوئی ہیں ان کے چوک ہونے کی ایک بنیادی وجہ ہے کونوکارپس درخت جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بطور میئر کراچی میں تمام پرانے روایتی ہمارے جو پودے درخت تھے ان کو کٹوا کر لگوایا تھا. اچھا اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اوپر زمین کے اوپر زیادہ بڑھتا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ زمین کے اندر جڑیں پھیلاتا ہے. اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر کا کنیکشن جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. جی ہر گھر کا کنیکشن جو ایک تو مین لائن ڈلی ہوئی ہے. اب وہ جو 120 گز کا 200 کا یا 400 گز کا گھر ہے اس گھر کے سامنے سے پھر وہ گھر سے لائن نکال کے اس میں جوڑی جاتی ہے, اٹیچ کی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے مین لائن تو وہی ہے. وہاں سے جب وہ لگاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کو مطلب ہے جڑ کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. اس سے وہ چوک ہو جاتی ہے. جی بہت بڑی وجہ یہ لوگوں کو نہیں پتہ. یہ لوگوں کو نہیں پتہ, یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو ہر 3-4 مہینے بعد اس کی باقاعدہ صفائی کرواتے ہیں. تو یعنی کہ واٹر بورڈ سے پانی آ رہا ہے, یہ کیا واٹر بورڈ کا پانی آ رہا ہے ایک محدود حد تک. وہ آگے بات کرتے ہیں کہ
اس کے پیچھے اور کیا عمل ہے، یہ میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں، ایک ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اور ناظرین یہ میرے خیال سے آپ لوگوں کو بھی شاید یہ نئی بات پتہ چلی ہوگی، عوام میں پتہ تو ہے کم تو بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ چوک ہونے کی وجہ جو ہے کونوکارپس ہے. یہ کونوکارپس کا صرف یہی نقصان نہیں ہے کہ یہ کہ ہمارے مطلب پانی کی لائنوں کو چوک کر رہا ہے، بند کر رہا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ انتہائی خطرناک گیسز چھوڑتا ہے رات کے وقت. اچھا یہ رات کو جی رات کے وقت ایسی، ویسے تو تمام جو درخت ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، دن کو وہ آکسیجن فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ درخت ایسا ہے یہ رات کو بہت خطرناک اور مہلک جو ہے وہ گیسز چھوڑتا ہے. اچھا پھر آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کو اس درخت پہ کہیں بھی کسی پرندے کا گھر نظر نہیں آئے گا، یہ بات کوئی گھونسلہ نظر نہیں آئے گا. گویا ہمارے جو مطلب کراچی میں موجود پرندے ہیں ان کے رہنے کی جگہ کوئی نہیں رہی. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی ان کا آشیانہ ہی ختم ہو گیا. یعنی یہ بہت بڑا ہمارے لیے مطلب ہے المیہ بھی ہے، افسوس ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. اور اس کونوکارپس کو پورے شہر میں لگوانے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کے نقصانات ہوئے ہیں. پھر لوگوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ واٹر بورڈ پہ جاتے ہیں، واٹر بورڈ کی والے جو آفیسر ہیں وہ ان کی سنتے ہی نہیں. اچھا یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کئی سالوں سے کم و بیش 5-6 سالوں سے یہ حال ہے کہ ہمیں جا کے ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. پھر ہم آپس میں محلے کے کچھ لوگ کنٹریبیوٹ کر کے تو اس کی صفائی کرواتے ہیں. اجازت انہوں نے دینی ہوتی ہے لیکن صفائی ستھرائی کے جو اخراجات ہیں وہ ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں. اب یہ صورتیں ابھی ریسنٹلی جب ہم نے اس کی صفائی کروائی ہے آج سے کچھ 4-5 روز قبل، تو آپ یقین کریں ایک گڑھے کی کھدائی کے لیے 3,000 روپیہ دیا گیا. وہ صرف ایک گڑھے کی؟ جی وہ واٹر بورڈ نے مزدور جو رکھے ہوئے ہیں، واٹر بورڈ نے مزدور جو رکھے، آپ دیکھیں کرپشن کا نیٹ ورک کیسے چلتا ہے ان کا، کہ وہ باقاعدہ امپلائی ہیں واٹر بورڈ کے، اور پھر وہ کیا ہے لوگوں کا کام جو ہے وہ پیسے لے کے کرتے ہیں، اور ان پیسوں میں جو وہ لیتے ہیں ان میں سے پھر ان لوگوں کو بھی باقاعدہ شیئر دیا جاتا ہے. ابھی اسی موضوع پہ ہم آپ سے تفصیل سے بات کریں گے ساجد صاحب. ہمارے پاس ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وقفے سے پہلے ہم پانی کی فراہمی پہ ہی بات کر رہے تھے کہ آخر پانی پورے علاقے میں آسانی سے کیوں نہیں پہنچ پاتا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کروں گی میں اپنے ماہر تجزیہ کار سے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ علاقے میں پانی ہے ہی نہیں, لیکن جگہ جگہ ٹینکر والے تو آسانی سے پانی لے کر آ جاتے ہیں. اگر آپ ان کو کال کریں تو مطلب کہیں ٹینکر والے نے کبھی منع نہیں کیا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو آخر یہ ساجد صاحب پانی کہاں سے لاتے ہیں یہ ٹینکر والے؟ مطلب پانی اگر ہو سکتا ہے حکومت اگر ان پہ پابندی لگا دے تو شاید کچھ بہتری آ جائے. آپ مطلب یہ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا, کچھ آپ اس کا تھوڑا سا جواب دیں گے؟ بڑا دلچسپ سوال کیا ہے آپ نے, اور ناہیدہ یقیناً اس کا جواب سن کے جو ہے وہ واٹر بورڈ کے کان کھڑے ہوں گے. در حقیقت پانی کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی کمی دکھائی جاتی ہے. کیا بات ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جتنے بھی ہائیڈرینٹس ہیں وہ باقاعدہ فروخت ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ کروڑوں میں فروخت ہوتے ہیں. اس کی بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ کروڑوں میں ہوتی ہے, اور اس کا ٹینڈر بھرنے کے لیے یا وہ کانٹریکٹ لینے کے لیے کروڑوں روپیہ رشوت بھی دی جاتی ہے. اور سفارشیں بڑے ہائی پیمانے پہ, میں ان اداروں کا نام نہیں لینا چاہتا, ناظرین خود سمجھ جائیں گے کہ کہاں کہاں مطلب سفارشیں ہوتی ہیں, کہاں کہاں سے کروائی جاتی ہیں. جو بلدیات کے منسٹرز ہوتے ہیں ان کو خریدا جاتا ہے کسی ذریعے سے, سفارش کے ذریعے سے, یا مطلب ان کو پیسے کے بل بوتے پہ خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہر طرح سے مطلب وہ ٹینڈر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق ایک ہائیڈرنٹ جو ہے وہ سال بھر کے لیے کو تقریباً 8-8.5 کروڑ کا بکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس آدمی نے 8-8.5 کروڑ روپے اور اس کے علاوہ کچھ مطلب نظر نیاز بھی دی ہوگی تو یقیناً اس کا 10 کروڑ تک پہنچ گیا ہوگا. تو اس کو ریکور کرنے کے لیے وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو فری پانی تو نہیں دے گا. یہی میں بھی سوچتی ہوں کہ وہ آپ کو فری پانی نہیں دے گا, یقیناً وہ فروخت کرے گا, کیونکہ اس نے پانی کو جو واٹر بورڈ سے خریدا ہے وہ فری میں بانٹنے کے لیے نہیں خریدا. ٹھیک ہے, اس کو وہ مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں فروخت کرے گا. اگر آپ کو ٹینکر خریدنے کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو میرا خیال ہے یقیناً ہر گھر میں ہی ایسا ہے, ہر گھر میں, ہر گھر کی ضرورت 1000 لیٹر کا جو ٹینکر ہے وہ کم و بیش 2200-2300 روپے کا آتا ہے. بالکل. اور 2000 لیٹر کا جو ٹینکر ہے وہ کم و بیش 2700-2800, 3000 تک آتا ہے. اسی طرح جو 3000 لیٹر کا ٹینکر ہے وہ تقریباً 35 سے 4000 تک مطلب. ہائیڈرنٹ سے پانی کے ٹینکر ملتے ہیں لوگوں کو, لیکن وہ ارلی مارننگ جا کے فجر کے وقت آپ کو جا کے لائن میں لگنا پڑتا ہے. آپ اپنے شناختی کارڈ پہ وہ اندراج کروا کے آپ کو ٹینکر مل سکتا ہے, لیکن وہ آپ کو فجر کے وقت جانا پڑے گا, اور سٹاف آئے گا ان کا 8 بجے آ کے پہلے وہ چائے وائے پئیں گے, اس کے بعد پھر وہ مطلب ذرا تھوڑا سا اپنا سیدھا پدرا ہو گئے, اور اس کے بعد پھر وہ آپ کی انٹری کریں گے, اور 20 لوگوں سے زیادہ وہ نہیں کرتے. یعنی گویا ایک ہائیڈرنٹ سے وہ ایک شفٹ میں بلکہ 24 گھنٹوں میں وہ 20 ٹینکر جو ہیں وہ آپ کو واٹر بورڈ کی مقرر کردہ نرخوں پہ دستیاب ہوں. اس کے علاوہ پھر جب آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے گھر میں پانی نہ ہو, تو لازمی بات ہے آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی ڈھونڈیں گے آپ. یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگوں نے کراچی کے
تقریباً تمام علاقوں میں لوگوں نے بورنگ کروا لی ہے، حالانکہ وہ پانی کا استعمال کے قابل نہیں. اور دیکھا جائے تو واٹر بورڈ کا فراہم کردہ پانی بھی اس قابل نہیں کہ اسے پیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جگہ جگہ آج کل آپ کو پتہ ہے سو کالڈ منرل واٹر فروخت ہو رہا ہے، اور وہ منرل واٹر نہیں ہے جس کو منرل واٹر کا نام دیا گیا، اور حکومت نے بھی ان کو لائسنس جو ہے وہ منرل واٹر کے نام پہ دیا ہوا، لیکن وہ منرل واٹر نہیں ہے. منرل واٹر تو وہ ہے نا جس میں قدرتی منرلز ہیں، وہ نیچے کا پانی ہے، اس کو فلٹر کر کے آپ وہ فلٹر شدہ پانی آپ کہہ سکتے ہیں، منرل واٹر نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ فروخت کر رہے ہیں، کتنا مہنگا وہ ہے. میں اس پہ ایک پروگرام آپ کے ساتھ ضرور کروں گی کہ یہ واقعی یہ پانی کے استعمال کے قابل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ ڈاکٹرز جو ہے ظاہر سی بات ہے جیولوجسٹ وغیرہ اس کو استعمال کرنے سے آپ اگر ان کے کبھی اتفاق ہو، میں تو بلکہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بالکل جائیں کسی وقت ان کے جہاں سے پانی واٹر بورڈ کو فلٹر کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، خاص طور پہ داویجی، تو وہاں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پانی میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. پھر پانی چوری بھی ہوتا ہے. تو کیا ساجد صاحب کیا واقعی پانی کی قلت ہے، یا اس کی تقسیم، اس کی فراہمی میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تقسیم تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقسیم تو بہرحال ہمارے یہاں پراپر ہوتی ہی نہیں ہے. گڑبڑ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں سے زیادہ تر ملوث جو ہے وہ واٹر بورڈ کا اپنا عملہ ہے، اور اس کے خلاف آپ کو جگہ جگہ مظاہرے اور لوگوں کی شکایتیں بھی نظر آتی ہیں. اور اگر آپ واٹر بورڈ کے ایم ڈی کے آفس شارع فیصل پہ آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ پرماننٹ لوگ ایسے ہوں گے کچھ علاقوں کے بیٹھے ہوئے جو مسلسل مطلب احتجاج پہ ہیں، اور وہ یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پانی نہیں آتا. تو پانی کا مسئلہ جو ہے وہ میرے خیال میں پانی کی اتنی قلت نہیں ہے جتنی قلت بنا دی گئی ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو رول ہے وہ واٹر پمپ والوں کا اور پھر ٹینکر والوں کا ہے، کیونکہ جو ہائیڈرینٹ جو خریدے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہائیڈرینٹ جو ہے اس کی فروخت نہیں ہونی چاہیے میرے خیال کے مطابق، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو، اپنے عوام کو پانی فراہم کریں. تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت جو ہے نا وہ سب سے پہلے پانی ہے. پانی ایسی چیز ہے کہ پانی کی کمی، میں خود اس چیز کو بھگت چکا ہوں، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو انسان کا سروائیول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے خیال سے آپ صبح اٹھنے سے لے کر رات تک پانی آپ کی زندگی کے اہم ضرورت، کیونکہ اور انسان آپ کو پتہ ہے کہ 3 چیزوں کا مرکب ہے جس میں پانی، اپنا ہوا اور مٹی ہے. تو اس کا یہ مجموعہ ہے انسان، تو اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ڈی ہائیڈریشن جب ہو جاتی ہے، پانی کی کمی انسان کے جسم میں ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اس کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے جسم میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو پانی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا افیکٹ وہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کریمپس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے جسم پہ، جس کو اکڑاؤ پن کہتے ہیں. آپ کا جسم اکڑ جاتا ہے، یہ ایک خاص نشانی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے جسم کے اندر پانی بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ انتہائی بنیادی ضرورت ہے. پھر آپ ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ نے 5 وقت نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے طہارت بھی کرنی ہے، آپ نے غسل بھی کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پانی سے ہی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. گھر کا صاف تو گھر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو پاکیزگی میں نہیں رکھ سکتے تو گویا تو آپ کے تو سارا عمل ہی جو ہے وہ مطلب بے ایمانی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بہرحال ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ واٹر بورڈ کی ہی ہے. اچھا، تو ساجد صاحب، ناظرین، پانی کا ذکر ہو اور بجلی کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا بجلی کی عدم موجودگی بھی گھروں میں پانی کی سپلائی کو متاثر کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے، بالکل کرتی ہے. 100% آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل بر وقت آپ نے کیا اور بڑا اچھا کیا ہے کہ
کہ پانی ظاہر سی بات ہے کہ کراچی کے اندر واٹر پمپ کا جو واٹر بورڈ کا جو پانی ہے وہ اس کو مطلب ٹینک میں ڈالنے کے لیے اور اوپر گھر کی چھت پہ ٹینکی میں ڈالنے کے لیے دونوں موقع پہ موٹر چلانی پڑتی ہے. اس کو مطلب کھینچنے کے لیے پانی کیونکہ جو اتنا فلو نہیں ہوتا نا پانی کا, کیونکہ اس میں بھی یہ تھوڑا آگے جا کے میں بات کروں گا کہ اس میں بھی یہ تھوڑا سا اپنا ناانصافی سے کام لیتے ہیں. وہاں بھی یہ واٹر بورڈ والے جو ہیں ان کی اجارہ داری کے ہیں, تو وہاں پہ بھی جو مطلب اس کا بجلی کا استعمال بہرحال ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں لائٹ ہے تو واٹر بورڈ والوں نے اپنا پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے, کبھی وہاں سے پانی کبھی وہاں یہاں لائٹ بند ہوتی ہے. اور بات کر رہا تھا میں کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پورا پانی نہیں چھوڑتے. اچھا اچھا, وہ پورا پانی نہیں چھوڑتے آپ کو, مطلب مثال کے والز ہوتا ہے اس کو جہاں سے اس کو کم کھولتے ہیں, وہ چند گھروں تک مطلب پہنچتے ہیں, اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں. میں بتاؤں ساجد صاحب, میں مطلب ایک بہت ویسی بات بتا رہی ہوں جنرلی سی, کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ والز مین اس میں انوالو ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل, اور ان کو کچھ مہینے کے پیسے اگر ان کو دے دیے جائے تو شاید وہ بھی لاکھوں کی آمدنی ہوتی ہے. اس کا بھی میں اب اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. ایک دوست ہمارے کل ہی انتہائی محترم دوست ہیں, وہ کل ہی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ انہیں اپنے علاقے میں کچھ مسئلہ پیش آ گیا, تو انہوں نے کچھ دوستوں کو اپروچ کیا. ظاہر سی بات ہے وہ دوست بااثر آدمی ہیں, تو انہوں نے بڑا مطلب حکمت عملی کے تحت ایک منصوبہ بنایا اور جا کے وہ والمین کے پاس پہنچ گئے. اچھا, والمین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون کون لوگ ہیں. اب اس میں مطلب رینجر کا آدمی بھی موجود تھا, اس میں واٹر بورڈ کا بھی آدمی موجود تھا, اور اس میں مطلب اپنا علاقے کا MLA بھی موجود تھا. اور سے پتہ نہیں, سوچا عام مکی ہوگا. ہاں, اس نے کہا اچھا بہرحال جب انہوں نے شکایت کی, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ آج سے آپ کے علاقے کے گھروں کا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے ہیں؟ انہوں نے اندازے سے بتایا اتنا. کہنے لگا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کے اتنے گھر ہیں. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک وال مین کو جو ہے وہ اس علاقے کے پورے گھروں کا پتہ ہے کہ کتنے گھروں میں پانی فراہم کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو 30% کرتے ہیں. وہ بہرحال پھر وہ مطلب لے دے ہوئی, اور لے دے کے بعد پھر انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ لے جاؤ, مجھے کیا کر لیں گے, آپ ماریں گے پیٹیں گے, کیا کریں گے بھائی. یہ تو ہے اگر آپ کو پیسے آپ 5,000 روپے کا ٹینکر ڈلواتے ہیں, مطلب 2,000 کا 3,000 کا, تو مہینے کے آپ کے 10,000 کا ٹینکر ہو, 5,000 روپیہ مجھے مہینہ دے دیں, آپ کو پانی فراہم ہو جائے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس پوری سوسائٹی میں اگر وہ مثال کے طور پہ 2,000 گھر ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے لاکھ کروڑ روپیہ بنے گا. اور جو کہ مطلب وہ ظاہر سی بات ہے وہ والمین تو نہیں کھا رہا نا, صحیح بات. تو اس کے پیچھے کتنا بڑی مطلب ایک چین ہوگی جو اس سے مطلب وہ جوائن ہوگی. صحیح بات ہے. اچھا, تو آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں ساجد صاحب کہ اس کے بہتری کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنی چاہیے؟ اب ہم نے بجلی پہ تو بہت سوچا کہ یہ کرنا چاہیے, پانی کی فراہمی کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا بجلی کو ہم پاور وہ کریں یا ہم واٹر بورڈ کو ہی دیکھیں, مطلب کیا کریں؟ اس کے لیے حکومت کو جو کرنا چاہیے, یہ ضلعی حکومت کے کام ہوتے ہیں, اور اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں, جو لوکل کو باڈی سسٹم ہے, اس کو فعال ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہاں الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پاور نہیں دی جاتی, ان کو فنڈز نہیں دیے جاتے, کیونکہ آپ ایک کونسلر تک, اپنے علاقے کے کونسلر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے علاقے کا ہے. آپ کی جان پہچان نہیں ہوگی, کسی آپ کے دوسرے ہمسائے کی جان پہچان ہوگی, کسی عزیز کی پہچان ہوگی, آپ جا کے اس کے ہاں شکایت کر سکتے ہیں. لیکن آپ کسی وزیر سے یا اس سے اوپر کسی بندے کو یا اسی طرح کسی محکمے کے کسی ہائی آفیشل کو نہیں مل سکتے. صحیح. تو لوکل باڈی سسٹم ایسا نظام ہے جس کے تحت جو علاقائی مسائل ہوتے ہیں ان سے وہ لوکل باڈی کے نمائندگان جو ہوتے ہیں وہ ان کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں.
ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک جو ہے نا کرپشن، کیونکہ یہ وہ سیاسی بحث پھر میں کوشش کرتا ہوں میں اوائڈ کروں کہ میں سیاست پہ بات نہ کروں. سیاست میں بات کرنے والے میرے بہت دوست ہیں جو لفافہ جرنلسٹ ہیں، لیکن میں سیاست پہ بات کروں گا تو ظاہر سی بات ہے حقائق پہ بات کروں گا تو وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی. تو اس لیے میں آج کل دانستہ طور پہ پبلک کے ایشوز کو زیادہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ عوامی مسائل کو اجاگر کر سکوں. تو بہرحال ہمارے یہاں جو الیکشن جو ہے یہ اس کی روایت جو ہے کوئی شروع ہوئی ہے 85 کے الیکشن سے. 85 کے الیکشن جب ہوئے، غیر جماعتی انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں محمد خان جنیجو مرحوم پرائم منسٹر بنے، تو اس وقت یہ کلچر شروع ہوا ہے. یہ کلچر تھا، ویسے کرپشن کا کلچر تھا، لیکن اس لیول پہ نہیں تھا، اس لیول پہ نہیں تھا جتنی اب ہے. جدت آ گئی ہے. جی ہاں، جدت آ گئی ہے اور بڑے مطلب ہے. تو اس سے پہلے یہ تھا، مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی تک یہ تھا کہ جتنے بھی مطلب ایم این ایز ہوتے تھے، سینیٹرز ہوتے تھے، ایم این ایز وغیرہ ہوتے تھے، ایم پی ایز ہوتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ سرکاری مراعات لیتے تھے اور کوئی لائسنس لے لیا. مثال کے طور پہ کسی نے پیٹرول پمپ کا لائسنس لے لیا، کسی نے مطلب اپنا کوئی ڈیپو جو اس وقت مطلب آپ کے بچپن کی باتیں ہوں گی، اس وقت راشن ڈپو ہوتے تھے. اچھا. جی ہاں، جہاں سے چینی وغیرہ ملتی تھی اور آٹا ملتا تھا، کیونکہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا. وہی جیسے یہاں کی مطلب بڑے مارٹ ہوتے ہیں یا یوٹیلیٹیز. جی نہیں، وہ ایک باقاعدہ اس کا فوڈ ڈپارٹمنٹ لائسنس دیتی تھی وہ. تو وہ بھی اس کے لیے سفارش مطلب ہوتی تھی. وہ تو کسی نے 10-12 ڈپو لے لیا، وہاں سے مطلب سرکاری ریٹ پہ آیا، کچھ اس میں پرسنٹیج ہوتی تھی وہ اس کو مل جاتا تھا. تو وہ ایک طریقہ کار تھا. شارٹیج رہی ہے ہمارے مطلب کسی زمانے میں چینی اور آٹے کی. تو یہ بحران جو ہے وہ ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، آپ بھی آتے ہیں. آپ تو ظاہر سی بات ہے پاپولیشن بڑھ گئی ہے، جتنی پاپولیشن بڑھ گئی اتنی ہماری ایگریکلچر لینڈ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ مسائل جو ہیں فوڈ کے، خاص طور پہ یہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے ایگریکلچر پہ توجہ نہ دی تو یہ ہمارے مسائل جو ہے ان میں اضافہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارا جو ایگریکلچر طبقہ تھا، جو کسان تھا، اب وہ بھی مطلب ان کاروبار میں پڑ گیا جہاں زیادہ پیسہ آتا ہے. وہ اپنی زمینوں کو بیچ کے مطلب ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہا ہے، ادھر ادھر مطلب انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو گویا ہماری ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آٹا بھی دستیاب نہ، چاول بھی دستیاب نہ ہو، وہ بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑے. تو بات مطلب ہو رہی تھی کہ انہی لوگوں کی کہ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کے اگر اہلکار کوئی کرپشن کرتے ہیں تو ان کی پشت پہ ان کے بڑے افسران ہوتے ہیں. تو یہ ایک نیٹ ورک ہے اور وہ پوری چین ہے اور وہ چین کو توڑنا بڑا مشکل ہے.